جو अप्रैल का महीना है, इसमें जो कबूलियत की सात बन रही है 40 मिनट से लेके 5 साढ़े 5 घंटे तक हो सकती है। इस महीने में 2 सातें कबूलियत की बन रही हैं कि डेट है वो बन रही है 19 अप्रैल, बुध वाला दिन होगा। 19 अप्रैल को रात 12:22 के ऊपर ये शुरू होगी और 19 अप्रैल जो है उसमें ये शुरू होगी और फिर सुबह 5:19 तक ये टाइम रहेगा। ये तक दूसरी सात का भी जिक्र कर दूं, वो है 27 अप्रैल को 12:17 PM दिन में माशाल्लाह। और वहाँ से लेके 12:53 PM के ऊपर ये दरमियान में जो 40-42 मिनट हैं ये बड़े ही अहम है। सदका आपका जो है वो दूध का, और ये दोनों सातों के मुताबिक 128 मरतबा दरूद पाक बन रहा है। 128 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 11 मरतबा सूरह कदर, उसके बाद 5 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, फिर उसके बाद दोबारा 11 मरतबा सूरह कदर और फिर उसके बाद दरूद पाक 128 मरतबा कम अज़ कम। ज़्यादा पढ़ लें वो आपकी मर्ज़ी है। जब ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं तो फिर 2 नफल नमाज और पढ़नी है, दैट इज़ सलातुल हाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद और मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर सैयद हैदर जाफ़री साहब के पास। सैयद हैदर जाफ़री साहब के साथ हम जो बात करेंगे कबूलियत की, वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त इंसान की कबूलियत कबूल करता है, जो दुआ दिल से करता है अल्लाह ताला कबूल करता है। लेकिन लास्ट हमने एक वीडियो की थी जिस पे आपने बड़ा उस पर अपना जो रिस्पॉन्स दिया था, बड़े लोगों के मुझे सर कमेंट्स भी आए कि आप इस पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगेन बार बार एक ही बात करता हूँ जी, मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ और मुझे मालिक से जो है वो डर लगता है। इज़्ज़त, गरूर, तकब्बर, फ़ख्र सब उसको ज़ेबा है। मैं आम आदमी होने पे बहुत खुश हूँ। अब आ जाते हैं जी साथ कबूलियत को। कबूलियत की मैंने पहले भी तफसील बताई थी। अल्लाह को जब दिल से पुकारा जाए वो सुनता है। अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये कभी हुआ है कि बच्चे को कोई चोट लग जाए, परेशानी हो, वो तकलीफ़ में पुकार रहा हो और माँ बैठ के खाना खा रही हो? ये हो ही नहीं सकता। और अगर एक माँ इतने अपने बच्चों की ध्यान करती है तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है वो अपनी तख्लीक का ध्यान कैसे करेगा? एक बहुत अच्छा मुसव्विर हो, वो जब पेंटिंग बनाता है, कोई शाहकार बनाता है, तो फिर उसको वो ख़राब करता है? वो नहीं करता, ना होने देता है। इसीलिए तो हज़ारों साल फ़न पारे महफूज हैं। तो जिस अल्लाह ने इंसान को कहा है कि मैंने इसको अहसन तकवीम पे बनाया है, बेहतरीन तरीके से बनाया है, तो उसको वो ज़ाया करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सिर्फ बात यह है कि कनेक्शन। अब इंसान हर वक्त कोशिश करता है कि अल्लाह के करीब हो जाए। जब इंसान कोशिश करता है अल्लाह के करीब हो जाए तो बाज़ औक़ात हालात उसको अल्लाह के करीब करने के लिए बहुत साजगार हो जाते हैं। यानी दरख्त तो वही होता है, बहार के मौसम में उसकी कौंपलें ज़्यादा फूटती हैं क्योंकि मौसम उसकी ग्रोथ के लिए साजगार होता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में हर वक्त हर लम्हा चीज़ें बदल रही हैं, और जब चीज़ें बदल रही हैं तो फिर इंसान के ऊपर एक वक्त ऐसा होता है एनर्जी के हवाले से कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसको चारों तरफ से घेर लेती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के रहते हुए वो अल्लाह के साथ जो उसने बहुत कोशिश करके जुड़ना होता है वो फ़ौरन जुड़ जाता है। इसको हम टेक्निकल ज़ुबान में साथ कहते हैं कबूलियत की। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए एक्सप्लेन करना चाहा कि इसको मैं बता दूं। कबूलियत की साथ जो है वो हर महीने में एक वक्त ऐसा आता है कि जब पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज़ होती है और वो आपके इर्द गिर्द होती है, तो वो आपको जो है वो चीज़ों में ले आती है। लेकिन होता क्या है, मेरे से ये भी बात हुई, जब मैं टाइम बताता हूँ तो मैं टाइम बताता हूँ +5:00 जो पाकिस्तान का PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है वो बताता हूँ। आप ग्लोब के ऊपर कहीं भी हैं, उसको अपने जो टाइम के मुताबिक GMT के साथ अपना जो टाइम जोन है वो मैच करके तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लिया करें, क्योंकि ये जो साथ होती है ये ग्लोबली होती है।
یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے لیے یہاں ہوگی, انڈیا کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگی, یہ ایسا نہیں ہوتا. جہاں جہاں ٹائم ہے, اگر پاکستان میں 1 بجا تو آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا بھی ڈفرینس ہے وہ آپ کے ٹائم کے مطابق, کیونکہ جو میں کیلکولیشن کرتا ہوں وہ میں پاکستان کے حساب سے کرتا ہوں, اسپیشلی ساتھ کی. اگر میں جی ایم ٹی میں کروں تو پھر اور بڑے چیزیں ہو جائیں گی کہ میں نے اس کو بتانا ہے, اس کو بتانا ہے. تو پاکستان میں چونکہ مطلب جو ہے وہ اس کے لیے کرتا ہوں, تو میں اس میں آپ سے بات کروں. اب آ جاتے ہیں جی, یہ جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں جو قبولیت کی سات بن رہی ہے, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سات جو ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے یا 45 منٹ سے لے کے 5-5.5 گھنٹے تک ہو سکتی ہے. یعنی کہ اپریل کا مہینہ ناظرین ہے اور قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹہ 45 منٹ سے لے کے, میں بتا رہا ہوں, میں اس کی تھوڑی سی تفصیل. یہ سات جو ہے یہ مختلف مہینوں میں مختلف ٹائم کی ہوتی ہے, یعنی کہیں 1 گھنٹہ یا 45 منٹ ہوتی ہے اور کہیں 2 گھنٹے. اس بار اپریل میں یہ 5 گھنٹے کی ایک سات ہے اور تقریباً جو ہے وہ 45 منٹ کی ایک اور سات ہے. اس مہینے میں 2 ساتیں قبولیت کی بن رہی ہیں, ایک نہیں بن رہی. معذرت سر, اس مہینے میں 2 قبولیت کے ٹائم بن رہے ہیں, تقریباً 5 گھنٹے کا ایک دن بن رہا ہے, یا ایک ٹائم بن رہا ہے 45 منٹ کا دوسرا ٹائم بن رہا ہے. تقریباً 45 منٹ کا جو ہے وہ دوسرا بن رہا ہے. یہ 45 منٹ سے تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن یہ بن رہی ہے ساتھ. یہ دونوں بہت پازیٹیو ساتھ ہیں, دونوں میں بڑی کمال کی انرجی ہے. اور دوسرا یہ جو میں ساتھ اب جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, یہ بھی بالکل رمضان کی آخری راتوں میں رہی ہے. وہ ویسے ہی قبولیت کی راتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بنے گی, جو میں نے اس کی ڈیٹ ہے وہ بن رہی ہے 19 اپریل, بدھ والا دن ہوگا. اور بدھ اور جمعرات کی یعنی 20 اپریل کی جو درمیانی رات ہے اس کے دوران یہ سات بن رہی ہے. یعنی کہ سر معذرت 19 اپریل بروز بدھ ناظرین, بدھ کا دن ہوگا اور آگے جا کے جمعرات کی رات, بدھ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے 19 اپریل کو رات 12:22 کے اوپر یہ شروع ہوگی. اور 19 اپریل جو ہے اس میں یہ شروع ہوگی اور پھر صبح 5:19 تک یہ ٹائم رہے گا. یہ تقریباً 5 گھنٹے کا ٹائم بن رہا ہے. اور یہ چونکہ رمضان کی آخری راتیں ہوں گی, موسٹ پروبلی 28ویں یا 29ویں رات ہوگی, تو اس میں بہت شاندار ایک کنیکشن ہے. اس وقت ویسے بھی اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. رمضان ایک مقدس ترین مہینہ ہے. رمضان کی آخری راتیں جو ہیں ان کا ایک اپنا ایک انرجی ہے. تو اس کے اوپر جب مزید یہ انرجی آئے گی تو اس وقت آپ بہت زیادہ کلوز ہوں گے. اور خاص طور پہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو وہ آپ کی جو حاجتیں ہیں, وہ جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کوشش کے باوجود نہیں کر پا رہے, تو وہ آپ اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں تو آپ کر پائیں گے. اب آ جاتے ہیں جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ بنے گا 28 یا 19 اپریل اور 20 اپریل کی درمیانی رات کو یہ بن رہا ہے جی. یہ 19 اپریل جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, یعنی 22 منٹ پہلے 19 اپریل ختم ہوگی اور 20 اپریل شروع ہوگی. تو یہ اس میں بنے گا. ایگزیکٹ ٹائم 12:22 AM, یعنی یہ 20 تاریخ شروع ہو چکی ہوگی, لیکن دن چونکہ 19 کا چل رہا ہوگا تو یہ 19 اور 20 کی جو درمیانی رات ہے اس کے اندر یہ ٹائم بن رہا ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. 19 اپریل کا ناظرین دن بڑا امپورٹنٹ ہے. 19 اپریل بروز بدھ رات 12 بجے کے بعد, بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات, قبولیت کی رات انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالی دوسری سات کا بھی ذکر کر دوں, وہ ہے 27 اپریل کو. 27 اپریل کو 12:17 PM دن میں, اور وہاں سے لے کے 12:53 PM کے اوپر یہ درمیان میں جو 40-42 منٹ ہیں یہ بڑے ہی اہم ہیں. یہ انرجی آپ جسے کہتے ہیں نا, بعض اوقات ایسی ایک تو انرجی چل رہی ہوتی ہے, ایک دم سے سپلیش ہوتا ہے, تو اٹ کوڈ بی اے سپلیش آف پازیٹیو انرجی. یہ بھی بڑا شاندار ہے. اور خاص طور پہ جیسے میں نے اس کا کہا کہ وہ حاجت روائی, اور 27 اپریل والا جو ہے یہ آپ کا وہ لوگ جو اسپرچول پریکٹسز کر رہے ہیں, وہ لوگ جو روحانی معاملات میں ہیں, وہ لوگ جو پڑھائیاں ورد وظیفے وغیرہ کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت سپورٹیو ہے. اور دوسرا خاص طور کے اوپر یہ
آپ کی فرٹیلٹی کے لیے, آپ کی اسپاؤس ہوڈ کے لیے, آپ کی شادیوں کے لیے, آپ کے بچوں کے حوالے سے یہ انتہائی شاندار 27 اپریل کی جو سات بنے گی وہ یہ 27 اپریل دن بن رہا ہے, ٹائم 27 اپریل کو. اب میں وہ دن کیلکولیٹ نہیں کیا, سوری ٹائم بن رہا ہے 12:17 سے لے کے ان کا جو ٹائم بنے گا وہ 12:53. اچھا سر معذرت, میں ایک اور کویشچن یہاں, اکثر لوگ کہتے ہیں 12 سے 1 تک عبادت یا چیزیں وہ نہیں. زوال کا ٹائم ہے نا, ٹھیک ہے زوال کا ٹائم ہے, لیکن وہ زوال کا ٹائم جو ہے وہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے. اوکے, زوال کے ٹائم کے بعد جو کیلکولیشن بنے گی وہ زوال کا ٹائم نکال کے, تو ویسے زوال کے ٹائم میں سجدہ جو ہے وہ نماز منع ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ زوال کے ٹائم میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. زوال کے ٹائم میں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. زوال کے ٹائم پہ منع ہے سجدہ. اب آ جاتے ہیں جی آپ لیکن یہ ٹائم بڑا سر آیا, میں اس لیے تھوڑا بڑا ایسا ٹائم آیا ہے اور آئیڈیل ٹائم آیا ہے دن کے وقت لوگوں کے لیے. عموماً میں جو پاکستان کے حساب سے دیکھتا ہوں, یہ مطلب یہ دن میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی رات کو ہوتی ہیں, کبھی دن میں ہوتی ہیں, کبھی شام کو. ہو سکتا ہے امریکہ یو ایس اے میں یہی ٹائم کوئی اور ہو, رات کو آ جائے گا, مطلب ان کا اپنے رات کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں دن ہے تو وہاں پہ اگر ٹائم سلاٹ ڈفرینٹ ہے تو ان کا 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا جو فرق ہوگا تو وہ دوسرے ٹائم پہ آ جائے گا. اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے صدقہ. صدقہ آپ کا جو ہے وہ دودھ کا. اب افطاری کے بعد یعنی 19 اپریل بدھ کو اس عبادت کرنے سے پہلے, یعنی جب آپ نے اس کو جو میں عبادت بتانے والا ہوں, جو پڑھنے کے لیے بتانے والا ہوں, اس کو کرنے سے پہلے اگر صدقہ دے دیں 19 اپریل کو بدھ والے دن افطاری میں, یا کوئی دودھ یا کوئی بھی میٹھی چیز وہ اگر بطور صدقہ کسی کو دے دیں, یا کسی کے ساتھ ویسے ہی محبت کا سلوک کرتے ہوئے اس کو پیش کر دیں, تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگی. دودھ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. اللہ کو آپ کی کوانٹٹی نہیں چاہیے, اللہ کو آپ کی پیورٹی چاہیے. اللہ کو آپ کے اندر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک اپنے اندر جو اپنی طاقت ہے وہ چاہیے, نیت چاہیے سر, نیت چاہیے, آپ کو اخلاص چاہیے, سنسیئرٹی چاہیے, آپ کو پیورٹی چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ ایک گھونٹ کسی کے بچے کے فیڈر کے لیے دودھ دے دیں گے نا, دیٹس گڈ انف. ضروری نہیں ہے کہ تسی 10 بالٹیاں دودھ دیاں دیو گے تو پھر تہاڈا ہونا ہے نا. اب آ جاتے ہیں جی کرنا کیا ہے پڑھائی. تو سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے, جیسے دیا ہے, اس کے اوپر راضی ہوں, کھلے دل کے ساتھ اللہ کا شکرانہ ادا کریں. اس کے بعد درود پاک پڑھیں. اس سات کے مطابق درود پاک کی ویسے میں تعداد نہیں بتاتا, کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی بتاؤں, کہتا ہوں کہ اکثر سے یہ کر لیں, لیکن اس سات کے مطابق اور یہ دونوں ساتوں کے مطابق 128 مرتبہ درود پاک بن رہا ہے. 128 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر, اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ مزمل, پھر اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ سورہ قدر, اور پھر اس کے بعد درود پاک 128 مرتبہ کم از کم. زیادہ پڑھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے. جب یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں تو پھر 2 نفل نماز اور پڑھنی ہے, دیٹ از صلاۃ الحاجت. اچھا سر معذرت, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر یہ بتا دیں, یہ 19 اپریل بروز بدھ کا دن ہے ناظرین, اور اس کے بعد 27 اپریل کا دن ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں سر, بتا رہے ہیں آپ نے کیا کیا پڑھنا. سر آپ دوبارہ بتا دیں کیا کیا پڑھنا ہے. میں بتا دیتا ہوں جی. 19 اپریل بروز بدھ, افطاری کے وقت آپ نے صدقہ دینا, یعنی آپ نے پڑھائی تو کرنی ہے. 20 اپریل کی رات شروع ہوتے ساتھ ہی 12 بج کے جو ہے وہ 22 منٹ کے بعد, یعنی 22-25 کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے. تو لیکن اس کا جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ظاہر سی بات ہے پہلے کرنی ہے. صدقہ آپ نے دے دینا ہے, دودھ کا صدقہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے تفصیل بتا دی ہے کہ وہ کیا کرنا ہے. عبادت کیسے کرنی ہے, سب سے پہلے تو 2 نفل شکرانے کے پڑھنے. 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں, اللہ کے کیے پہ راضی ہونا ہے, اور اس کے بعد درود پاک 128 مرتبہ کم از کم. یہ 7 کے نمبرز کے حوالے سے بتا رہا ہوں, ویسے کھلا پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر, 5 مرتبہ سورہ مزمل, پھر 11 مرتبہ سورہ قدر,
اور پھر اس کے بعد درود پاک 128 مرتبہ کم از کم دوبارہ درود پاک. اس کے بعد آپ نے 2 نفل نماز صلاۃ الحاجت وہ پڑھنی ہے. صلاۃ الحاجت جب آپ نے پڑھنی ہے، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، آپ نے جیسے آپ روٹین میں نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھنی ہے. اللہ نیت کے حال کو جانتا ہے. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، اللہ سے بات کریں. ایسے ہی بات کریں جیسے اپنی امی سے بات کرتے ہیں. جیسے بچے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس نے اب اپنی اماں سے بات کی ہے، اپنی ماما سے بات کی ہے، تو وہ اب اس کا کام ہوگا. اس یقین کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں. پڑھائی بھی وہ نہیں کرے گی، پڑھائی نے کرنا کچھ نہیں ہے. میں پھر بات کر رہا ہوں، میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ پڑھائی نے اس وقت تک کچھ نہیں کرنا جب تک آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. بچے کو چوٹ لگتی ہے تو بچہ سپارے نہیں پڑھتا، بچہ چیخیں مارتا ہے. صلاۃ الحاجت تک کا جو عمل میں نے بتایا نا، یہ آپ کی پازیٹیوٹی کو ڈیوائن پازیٹیوٹی میں مرج کرنے کا باعث بنے گا. وہ جو 7 کی بات کر رہا ہوں، وہ 7 جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنے گی. یہاں تک کا کام جو میں بتا رہا ہوں، اس سے آگے کا کام آپ نے کرنا ہے. اس پازیٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کی اور رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے. اپنے خلوص کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ مالک میرے پاس تو بس یہی ہے اور کچھ ہے نہیں ہے، میں جیسا بھی ہوں تو بہتر جانتا ہے. بس جائیں نا اللہ کے پاس اس یقین کے ساتھ جائیں کہ اللہ کرے گا. اس 7 نے بھی کچھ نہیں کرنا اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو. دس از کنیکٹڈ ود یور ایکٹس اینڈ ڈیڈس. اللہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، حالات آپ کے سازگار ہوں گے، ایسے آپ کے کام ہوں گے. ود ان نو ٹائم کرنا اللہ نے ہے، نہ میرے کہنے سے ہونا ہے نہ کسی کے کہنے سے ہونا ہے. کار ساز کرتا دھرتا وہی ہے، وہی کرتا ہے، وہی کرے گا، جو کچھ ہے وہی ہے. کوئی شک نہیں ناظرین، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ تو طاق راتوں کی بات کی گئی ہے. اب جو جعفری صاحب نے جو ایک ٹائم نکال دیا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور اپنے علم کی بدولت انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ علم آگے شیئر ہو. کوئی ایک شخص بھی پڑھ لے تو سر آپ کو کوئی ایک بھی کر لے گا جی، اس کا اجر ہمیں بھی مل جائے گا. آپ کے میڈیم سے اگر لوگ سنیں گے تو ان کو بھی مل جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. وہی آپ کی کائنات میں آنے والے وقت میں کوئی مغفرت کا باعث بن جائے گا، اللہ کی خوشنودی کا باعث بن جائے گا. ورنہ اپنے عمال تے مینوں بھی پتہ نہیں میں کہو جہے ہیں تے باقیاں نوں بھی پتہ ہی ہون گے. تو میں ایم ناٹ اے گڈ مین، میں اللہ کے سامنے جاتا ہوں تو میں گناہ گار آدمی ہوں جی، اور مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے. ناظرین 19 اپریل کا دن ہے اور اس کے بعد 27 اپریل کا دن ہے. یہ 2 ٹائم دے دیے ہیں. ان 2 ٹائم کے اندر قبولیت کا ٹائم ہے، یہ 7 بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے علاوہ جو آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنے لیے جو کچھ کر سکیں وہ بھی اس دوران پڑھیں. ایک اور چیز میں آپ کی بات روک رہا ہوں، سوری، لیکن میں اپنے سارے سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں، پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں، اور پاکستان کے عوام کے لیے سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت حالات بہت مشکل ہیں اور یہ شاید دنیا کا سب سے مہنگا ترین رمضان ہے جو ہم گزار رہے ہیں. کوئی شک نہیں. ناظرین بڑا اچھا اب آپ کے سامنے آ چکا ہے. آپ خود اس پہ عمل کریں اور پاکستان کے لیے اپنے لیے کھلے دل کے ساتھ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے گا. ڈاکٹر سید حیدر جعفری اور عاطف مجید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.